औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह नूर का आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कुरान की और भी सूरतें हैं, मिसाल के तौर पे जब हम सूरह बकरा का ही आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन है कुरान का, और उसके अंदर अल्लाह ताला ये कहते हैं ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब है, नहीं कोई शक इसमें। इसी तरह सूरह नूर को हम देखें तो यहाँ पर आप जब अभी मैं आपको तर्जुमा सुनाऊंगी पहली ही आयत का, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़र्रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला कहते हैं सूरतुन अंज़लनाहा व फ़र्रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फ़र्ज़ किया है, और इसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की हैं लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। उम्मीद है कि तुम नसीहत हासिल करो, या एक और तर्जुमा हो सकता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और ये इस तरह का असलूब तो हमें कुरान में जा बजा नज़र आता है। मोस्ट पावरफुल प्रीफेस ऑफ अ सूरा, उर्दू में जिसको हम दीबाचा कहते हैं। अल्लाह ताला इस बात के ऊपर हमें चौंकाना भी चाहते हैं, हमको अंदर से झिंझोड़ना भी चाहते हैं। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम जो अब हिदायत और अहकाम जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारी हैं कुरान में, हम उसको सीरियसली लें और उसको यानी समझकर और उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। तो आप ये देखिए, जैसे मैंने पहले जो तारुफ किया था पहला सेशन में, वो मैंने उसमें ये कहा था कि 16 अहकाम है बेसिकली सूरह नूर के अंदर। तो जनाब आप ये देखिए, पहला हुक्म अल्लाह ताला क्या नाजिल फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दह वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामदगीर ना हो। जो ये कहा जा रहा है ना, वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुम फ़ी दीनिल्लाहि, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो। अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो और उनको सज़ा देते वक्त अहले ईमान का एक ग्रोह मौजूद रहे। तो ये देखें, हद ज़िना यहाँ पर जिसकी हमने पहले अपने तारुफ में भी बात की है, उसका हुक्म आ गया है। पहली आयत का तो मैंने तर्जुमा आपको समझाया कि उसकी आप देखें इफ़ेक्टिवनेस कैसे अल्लाह ताला ने बार बार उसके ऊपर ज़ोर दिया है। दूसरी आयत का हमने अभी तर्जुमा देखा, तो जनाब ये देखिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये वाज़े करना चाहते हैं
کہ یہ باتیں جو اس صورت میں کی گئی ہیں یا کی جائیں گی آگے چل کر، یہ محض ریکمنڈیشنز یا سفارشات نہیں ہیں کہ اگر آپ کا جی چاہے تو آپ مان لیں اور اگر جی نہ چاہے تو نہ مانیں اور جو جی چاہے کرتے رہیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ قطعی احکام ہے. یہ MCQs نہیں ہے. دس از اے کمپلسری کویسچن پیپر which you have to do it. یعنی ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن اور مسلم ہو تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے مطابق عمل کرو. اچھا، ہم دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک فطرت کا قانون ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے محرم کے علاوہ، ظاہر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ میاں اور بیوی کا، زوج کا جو لفظ آتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اسی میں وہ یہ جو فزیکل تعلق ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو یہ فعل ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور ایک قابل اعتراض بات ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر واضح کر دیا گیا. جب میں یہ ساری تفسیر دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا، اور ظاہر ہے جب سے ہم اس پڑھ رہے ہیں سورت کو بھی اور دیگر اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو، مضامین کو، تو یہ صرف اسلام میں ہی قابل اعتراض بات نہیں ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ تمام مذاہب، یہاں تک کہ کرسچینٹی کیا ہندوازم میں بھی، کوئی بھی رومن سویلائزیشنز کا تو خیر وہ بگاڑ کا زمانہ تھا، لیکن باقی ادیان میں بھی، مذاہب میں بھی یہ بات ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے. یہی ہم کو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات کہی نا کہ دیکھو جو مرد اور عورت کا تعلق ہے، جو نکاح میں کے بندھن میں بنتے ہیں، تو وہ ایک صرف انٹرٹینمنٹ، فن، انجوائمنٹ کا نہیں ہے. اور میں اس بات کو بڑی حیا کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور کہنا چاہیے بھی کہ ہم جو معاشرے میں آج بگاڑ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کا، جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اس قسم کے تعلقات میں نکاح کے بندھن سے لوگ آزاد ہو گئے ہیں، تو یہ ایک غور طلب بات ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے. اس لیے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ یہ نوع انسانی کا بقا اس میں ہے کہ آگے ان کی نسلیں چلیں. اور اب جب ایسا ہوگا، یہ ایک تعلق ہوگا تو ایک فیملی یونٹ جو سورہ نساء کا جہاں آغاز ہوتا ہے، تو مرد اور عورت جب ایک نکاح کے دائرے میں حصار میں آ جاتے ہیں تو وہ احسان جس کو قلع کہا جاتا ہے اس کے اندر گویا آ جاتے ہیں. اور 5واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ محسن اور محسنہ کا لفظ ہے. تو وہ پھر ایک فیملی یونٹ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر سوسائٹی پاک صاف رہے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ خواہ کوئی سختی کرنا چاہتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ احادیث سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مار کے لیے جو کوڑا استعمال کیا جائے تو وہ اوسط درجے کا ہو، ایوریج، نہ بہت سخت اور نہ بہت پتلا. ایک بات جو مجھے ہمیشہ بہت ہی غور میں اس پہ کرتی ہوں اور سوچ میں پڑتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو کوڑا مارنا ہے یہ کوئی بہت ہی جلادوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کا گروہ موجود رہے. مثال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صاحب علم و بصیرت آدمیوں کو خدمت انجام دینی چاہیے، اور تو یہ شریعت کا تقاضا ہے. تو یہ بات بڑی سوچنے کی ہے نا کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ
اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی سزا یا اس طرح سے ہو، لیکن جب ایک چیز حد واقعی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط ہو جاتی ہے، اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے جس حد تک نرمی کی جا سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ اب آگے جناب دوسرا حکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زانی یا زانیہ، مرد عورت، ظاہر ہے جو بھی ہے، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، یعنی انہوں نے اپنے عمل کو نہیں بدلا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں جو ہے آپس میں نکاح کے لیے موضوع ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مومنہ صالحہ ہے تو اس کے لیے موضوع جو ہے وہ مومنی ہے، تو اور صالح مرد جو ہے وہ موضوع ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر ان دونوں کا جو مزاج ہوگا، یہ ایک لاجک بھی صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ دونوں آپس میں نباہ اچھی طریقے سے کر سکیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے حکم کی طرف۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں گے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، یعنی توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ تو یہ حکم ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، جو حد جاری ہوگی اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اسلام اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے سورہ نور کی ابتدائی اور تعارف میں بھی دیکھا کہ بے حیائی کی اشاعت ہو، یعنی یہ بے حیائی اور فحش قصے اور جو بہتان اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زبان زد عام ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک قدغن لگاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حد بھی جاری کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کسی کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے یہاں تک کہ آپ کے پاس 4 گواہ نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے 4 گواہ لے کر آنا۔ اور اسی طرح میں بتاتی چلوں کہ جہاں پر پہلی حد ہم نے پڑھی ہے نا، پہلا حکم حد زنا کا، وہاں بھی 4 گواہوں کی شرط ہے، جو کہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور اس کی بھی تمام شرائط ہیں کہ اس طرح سے وہ ایویڈنس دیں گے۔ اسی طرح اس میں ایک ضمنی ایک بات یہ چلتی ہے، یا حکم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو گواہیاں دینے والے لوگ ہوں گے اگر وہ خود ہی جو ہے نا وہ فاسق ہیں یا گنہگار ہیں اور سچ نہیں بولتے اور ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ان کی گواہی جو ہے نا وہ قبول نہ کی جائے گی۔ 5واں حکم سورہ نور کا کیا ہے؟ یہ لیان کا حکم ہے۔ بڑی مشکل ہو گئی تھی صحابہ کے لیے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تاریخ سے اور تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں کو ملوث دیکھا اور وہ پھر یہ پریشان ہو گئے کہ وہ گواہ کہاں سے لائیں، اور کسی کو وہ کہنا بھی نہیں چاہتے، ظاہر گھر کی عزت کا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو آیات اللہ نے اتاری ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر
10 تک. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. احادیث میں مثالیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہلال بن امیہ کا واقعہ تھا اور انہوں نے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا اور بہت پریشان تھے اور یہ مسلم، بخاری، ابو داؤد، احمد، نسائی میں روایتیں آتی ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی. اور صحابہ میں بہت پریشانی پھیل گئی. ہلال نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائیں گے جو میری پیٹھ کو بچا دیں گے. اور کیا ہوا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور یہ بات پھر بخاری، احمد، ابو داؤد اس میں مزید روایات بھی سامنے آتی ہیں اور یہ حد لیان ہو گیا. اسی طرح اور بھی صحابہ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی. ایک اور بات میں آپ کو کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ دارقطنی نے علی ابن ابی طالب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے. سنت یہ مقرر ہو چکی ہے کہ لیان کرنے والے زوجین پھر کبھی باہم جبان نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا دوبارہ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. 6واں حکم اب آپ کے سامنے میں رکھوں گی اور یہ آیات ہیں سورہ نور کی 11 سے لے کر 26 تک. اور پہلے میں آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ رکھوں گی اور پھر واقع افک کے حوالے سے ہم اپنے لیے کچھ رہنمائی حاصل کریں گے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے. یہ کویسچن مارک ہے آگے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا.
ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہی نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ سورہ نور کی آیات نمبر 11 سے لے کر 26 تک واقع افک اور حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کے حوالے سے ہم پھر تفسیر میں بات کریں گے۔ ابھی میں ترجمہ کنٹینیو کرتی ہوں۔ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم لوگ پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ 7واں حکم بھی آ رہا ہے جو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ فحش کی اشاعت نہ کی جائے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، یعنی بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز بھی جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے بدترین نتائج دکھاتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی جو کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقترت ہے وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اس سے پہلے یہ جو زمان نزول ہے اس میں جو رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی، اس کا شوشہ ابھی تازہ تھا، اور عبداللہ بن ابی بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی اس گروہ اور لشکر میں وہ بھی تھا، اور اس کا یہی تھا کہ جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے فتنے کا نہیں بھی پتہ تھا اور مزید بھی بڑا انتشار نظر آ رہا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس وقت تک واقف تھے
کہ یہ منافق ہے، کیونکہ وہ تو سامنے ملا رہتا تھا۔ پھر صحابہ کی جماعت اور مزید جو اس وقت لوگ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ جو منافقین کا جو ایک بڑا ٹولہ تھا وہ عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کی تیاری کیے ہوئے تھا، تو اس لیے وہ جلتی کو تیل کا کام کیا کہ ایک اور جو ایک فساد برپا ہوا، جس کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جا رہی، کہ وہ انہوں نے عبداللہ بن ابی نے بہت بھڑکایا نا کہ انصار اور مہاجرین کو کہ جو تم نے اپنے اوپر ایک خود مصیبت جو ہے وہ لاد لی ہے، اور یہاں تک کہ جو قبیلہ اوس و خزرج جو ہے وہ اب آپس میں اتفاق کر چکے تھے، کوئی کسر نہیں باقی رہی اس فساد کے وقت میں کہ وہ دونوں بھی آپس میں بھڑ جاتے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، مختصراً میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری جو واقعہ ہے، میں واقعہ آپ کو جس طرح سے یہاں پہ احادیث کو یکجا کر کے پیش کیا ہے تفہیم القرآن میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ واقعہ ہے کیا؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا فتنہ تھا۔ اس کا واقعہ خود انہی کی زبانی سنیے، اس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب بھی کسی سفر پر جاتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گا۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار تو ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ کوچ کے وقت میں اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے ہم لوگوں کا وزن بہت کم ہوتا تھا، تو اور ہم ہلکی پھلکی ہوتی تھی، تو میرا ہودہ یعنی جس کے اندر وہ بٹھایا جاتا ہے خواتین کو، میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، اور انہوں نے بے خبری میں وہ خالی عہدہ اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور روانہ ہو گئے، تو کوچ کر گئے۔ میں جب ہال لے کر وہاں پر پلٹی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ آخر میں اپنی چادر اوڑھ کر وہیں پر ہی لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں واپس آئیں گے۔ اسی حالت میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل اس جگہ سے گزر رہے تھے، یہ بھی اس قافلے کا حصہ تھے، اور جہاں پہ میں سو رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے پہچان گئے کیونکہ انہوں نے مجھے پردے کے احکام آنے سے پہلے بارہا دیکھا ہوا تھا۔ یہ بدری صحابیوں میں سے تھے اور ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی۔ اس کی 2 وجوہات احادیث میں آتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اور یہ بھی جو صحابی تھے وہ سوتے پڑے رہ گئے، اور اب یہ سوچے تھے کہ میں اب اٹھ کر مدینے چلوں اور میں بھی پھر قافلے کو نا کے ساتھ اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئیں۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اٹھ کر اپنا دوپٹہ، اپنی چادر اپنے منہ پر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور اپنا اونٹ میرے پاس لا کر بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پڑھ کر روانہ ہوئے۔
دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، اور ابھی ہم ایک جگہ آ کر ٹھہرے ہی تھے کہ لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ بھی نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے۔ ان میں سب سے زیادہ پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بے خبر تھی کہ یہ مجھ پر یہ کیا باتیں بنائی جا رہی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ افک کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے، افطرا، واقع افک جو اس کا نام ہے وہ اس وجہ سے کہ جھوٹ اور یہ سب جو باتیں بنائی گئی۔ پھر مزید روایات میں آتا ہے کہ جس وقت وہ صفوان بن معطل کے اونٹ پر یعنی بیٹھی ہوئی تھی اور لشکر گاہ میں پہنچی، تو پھر عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلا آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں مدینے پہنچ کر بیمار ہو گئی اور 1 مہینے تک بستر پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہیں تھی، حالانکہ میں بیمار بھی تھی۔ وہ بیماری کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ گھر میں آتے تو گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کہ کیف تیکم، کیسی ہیں یہ، لیکن مجھ سے خود کلام نہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکے۔ ایک روز وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں جو رواج تھا کہ قضائے حاجت کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے، تو اسی طرح مدینے کے باہر جا رہی تھیں اور ان کے ساتھ مصطح بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ بہن تھی۔ راستے میں حضرت عائشہ کو ٹھوکر لگی تو بے ساختہ جو ان کے ساتھ خاتون تھی ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مصطح۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جو جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہو۔ انہوں نے کہا بٹیا کیا تجھے ان باتوں کی خبر نہیں ہے؟ پھر انہوں نے سارا قصہ ان کو سنایا کہ میرے بارے میں شہر میں کیا کیا افطرا پردازیاں ہو رہی ہیں، اور منافقین کے سوا کچھ خود مسلمان بھی جو ہیں وہ اس فتنے میں شامل ہو گئے۔ اچھا، اس کے اندر جو میں نے بتایا آپ کو عبداللہ بن ابی تھے، ابھی مصطح بن اساسہ کی بات ہوئی، حسان بن ثابت جیسے مشہور شاعر اسلام، وہ پھر حمنہ بنت حجش حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ داستان سن سن کر میرا خون خشک ہو گیا، میں اپنی ضرورت بھی بھول گئی اور سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ آگے چل کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا، ان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت اسامہ نے تو میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا میں نے آپ کی بیوی میں کچھ بھی نہ پایا۔ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ ان کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تحقیق کروانا چاہیں تو میں خدمت گار لونڈی کو بھی بلوا لیتا ہوں۔ جب خدمت گار لونڈی کو بلایا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ گچھ کی تو اس لونڈی نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر ایک حرف بھی رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گون کر رکھ کر جاتی ہوں
اور کہہ جاتی ہوں کہ ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اتنی مجھے یہ معصوم بات لگی ہے نا کہ یہ ان کی معصومیت اور ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اور عمر بھی چھوٹی تھی حضرت عائشہ کی، ظاہر ہے لاڈلی بیوی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پسندیدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت کو بچائے گا جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ بخدا میں نے تو اپنی بیوی میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی گئی، یعنی صفوان بن معطل۔ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بھی نہیں آیا۔ تو اس وقت صحابہ جو تھے وہ کچھ جوش میں بھی آ گئے، انہوں نے کہا اب جیسا حکم کرے ہم ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ تو یہاں تک یعنی بات پہنچی۔ کچھ نکات اہم جو میں بتانا چاہوں گی کہ ایک تو یہ عبداللہ بن ابی کی میں پہلے بھی بات کر چکی، اس کا یہ چوشا اس نے شروع کیا۔ دوسری یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غار کے بھی ساتھی ہیں، اور ہر موقع پہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی تھی، اور ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ بہت ہی قریبی یعنی صدیق اور حبیب تھے، تو ان کی بھی عزت پر حملہ تھا نا، کیونکہ حضرت عائشہ کی ان کی ظاہر صاحبزادی تھی۔ دوسری طرف یہ تھا کہ یہ جو میں نے شروع میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ جو ایک اسلامی تحریک جو ایک برپا تھی اور اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا تھا، تو اصل میں یہ اس کے وقار کو گرانے کی کوشش تھی۔ میں نے بالکل بگننگ میں بات کی تھی کہ یہ ان کی ایک گھٹیا ترین ایک بہت ہی بری یعنی ایک خصلت تھی۔ میں تو مجھے تو کوئی لفظ بھی نہیں ملتا کہ میں کیا استعمال کروں، کہ جو انہوں نے اس کیریکٹر اسیسنیشن میں کی، اور وہ بھی کس کیسی شخصیت کی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سمجھا، ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ افک کا مطلب جھوٹ، افطرا، اور پھر مزید میں آپ کو بتاؤں کہ بات کو بالکل الٹ دینا، حقیقت کے بالکل خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا، اسی مفہوم کے اعتبار سے یہ قطعی جھوٹ اور افطرا کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی مختلف احادیث کو یکجا کر کے یہاں تک ابھی جو یہ واقعہ آیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت پہ آپ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدین تھے وہ بھی وہیں پر تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی ضرور فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت عائشہ سے، دیکھو مجھ تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں، اور اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری براءت ظاہر فرما دے گا۔ براءت سے مراد یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم کورٹ کے لیے کہتے ہیں بری کر دے گا کسی الزام سے، اور اگر تم واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ میں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ہم مل کر توبہ بھی کرتے ہیں، سچی توبہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام
غلطیوں کو، گناہوں کو، کمزوریوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سچا مومن بنا دے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی میں کچھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا کہ جب لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی، دلوں میں بیٹھ گئی، اور اگر میں کچھ بھی کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو کوئی بھی میری بات کو نہیں مانے گا، اور میں خواہ مطلب اعتراف کروں ایک ایسی بات کا جس سے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کہوں۔ اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مان دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ مخاطب ہوئی اور آپ اس وقت چاہ رہی تھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ جو وہ بار بار جب ان کو تکلیف پہنچتی تھی نا، جو قصہ یوسف ہے ہمیں پتہ ہے، اور وہ کہتے تھے نا کہ میں تو صبر جمیل کروں گا اور واللہ المستعان، اس طرح کی بات 3 دفعہ آئی ہے سورہ یوسف میں۔ تو اس واقعے کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کیا کہ میں تو صبر کروں گی، اور اس طرح کی بات کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ لے کر لیٹ گئیں۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کی زوجہ ہیں، حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، اور حضرت عائشہ کا ایمان، عمل اور اللہ کے اوپر مان، یقین اور وہ دیکھیے اعتماد کہ انہوں نے، میں ہمیشہ جب بھی یہ بات پڑھایا ہے میں نے یہ واقعہ اور یہ صورت، تو میں نے ہمیشہ یہ بات سوچی اور میرے دل کو بہت زیادہ یہ لگی کہ انہوں نے کروٹ جو بدلی ہے نا تو انہوں نے صرف اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ عائشہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ معافی مانگیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کروں گی، اور میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگرچہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ میرے حق میں وحی نازل ہو جائے گی جو قیامت تک پڑھی جائے گی، جیسے ابھی ہم نے پورا ترجمہ پڑھا۔ میں تو اپنی ہستی کو بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ میری طرف سے خود بولیں گے، اللہ میری برات خود ظاہر فرما دیں گے، اور یہی ہوا۔ یکایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی، اور یہاں تک کہ ظاہر ہے اس وقت جاڑے کا موسم تھا، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر پسینے کے موتیوں کی طرح جو ہے وہ پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے ٹپکنے لگے۔ وہ فرماتی ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال اتنا خراب تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی۔ میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ رکھا ہے سامنے وہ 11 سے 26 رکھا ہے، لیکن 11 سے 21 تک بھی اگر آپ اس کو محدود کر لیں تو ایکچولی وہ واقعہ ادھر تک ہی، بعد میں اللہ تعالیٰ احکام اسی حوالے سے رہنمائی کے لیے نازل فرما رہے ہیں۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو
اس بہتان کا انکار بھی نہیں کیا تھا. تو جناب بس یہی بات ہے کہ اس واقعے میں ان آیات کے اندر بہت کچھ ہمارے لیے ہے سوچنے سمجھنے کا سامان، بڑی رہنمائی ہے، بڑا ایک انظار ہے اور سوچنے کا معاملہ ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی چیلنجنگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں ہوئیں اور یہ واقعہ ہوا اور اس طرح کی اور چیزیں، یہ سب اسی لیے ہیں کہ شاید کہ ہمارے دل تھوڑے سے نرم ہو جائیں، شاید کہ ہم اللہ سے سچی معافی طلب کرنے والے ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں اور شرح صدر عطا فرمائے. آیت نمبر جو 18-19 میں جو ہم نے بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحش پھیلے اور دنیا آخرت میں وہ دردناک سزا کے مستحق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بار بار بدترین نتائج کی بات کی. آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات آیات ہم نے پڑھی تھی ترجمہ، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ دراصل یہ کیا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. یعنی دیکھو تم شیطان کی پیروی جب کرو گے تو وہ تو تمہیں بے حیائی، فحش، گناہ، منکرات اسی کا ہی حکم دے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر 3-4 دفعہ یہ بات، 3 دفعہ کم از کم آئی ہے کہ دیکھو اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا. تو یہاں میں آج کے حالات کے لحاظ سے جو پوری دنیا میں جو ایک شیطان کے پیروکار اور اس کے فالوورز اور ایک بے حیائی کا بازار گرم ہے، یہ بات شاید میں پہلی دفعہ نہیں، ہر کوئی کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری تو جیبوں میں جو ہے نا سب کچھ موجود ہے، بے حیائی کا سامان. آج کل کی جو ایکسپلسٹ ویب سائٹس، جو پرورٹزم، جو LGBTQ کا ایک فتنہ ہوا تھا اور ابھی تک برقرار ہے، کھلے عام مسلم کنٹریز، ہماری نیشن، ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر ایک زمانہ تھا کہ پہلے میگزینز آیا کرتے تھے، صرف پرنٹ میڈیا تھا، اب الیکٹرانک میڈیا ہر چیز جو ہے نا اس میں کھلی ہوئی ہے. کلبز ہیں، انٹرمنگلنگ آف دا اپوزٹ جینڈرز ہے وچ از ناٹ الاؤڈ بالکل اوپنلی. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری ایک تدبیر ہے، ایک نظام ہے جو کسی اور وقت ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اور ظاہر ہے یہ سورہ نور سے ہی متعلق ہے. تو جہاں تک ہم پھر بات کرتے ہیں، جب اس تمام باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کا یہ کام ہے. یہ جملہ بڑا ہی عام سا ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ ہو وہ یہ کرے، اسلامی حکومت یہ کرے. جب اسلامی حکومت، اسلامک اسٹیٹ میں ہم نہیں رہ رہے یا کہیں بھی نہیں ہم اس طرح سے رہ رہے، کدھر بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی، میں نہیں سمجھتی کوئی اسلامی اسٹیٹ ایسی آئیڈیل ہے. تو یہ ہر ایک کے اپنا عمل ہوگا کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں اور کیسی صحبتیں اختیار کرتے ہیں. میں یہاں پر نوجوانوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ جو حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جو احادیث ایک بڑی خوبصورت جو طویل حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم کوئلے کی بھٹی کی دکان میں جاؤ گے تو تمہارا پورے کپڑے جو ہے وہ کوئلے کے دھوئیں سے بھر جائیں گے، اور اگر تم عطر کی دکان میں جاؤ گے تو اگر تم عطر خریدو گے بھی نہیں تو تمہارا پورا لباس اور سب کچھ خوشبو سے بھر جائے گا. تو اپنے دوستوں کو، اپنی صحبتوں کو بھی اچھا کریے. اور والدین کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی اولاد جو ہے ان کی کمپنی کے اوپر اسٹرکٹ آئی رکھے.